बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान। दोस्तों, इस बयान का उन्वान है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र मेराज का वाक़या। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ीद और खूबसूरत बयानात आपके सामने आते रहें। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब। सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बोली से अगर बोली मिलानी हो कुरान पढ़ो। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बोली से बोली मिलानी हो कुरान करीम पढ़ो। सैयदा खदीजा, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा हफ्सा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, सैयदा मैमूना जवैरिया, तमाम अज़वाज मुतहरात नबी की 6 फूफियों की 7 बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। 1,29,000 सहाबा से अगर बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से अपनी बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। अल्लाह, कुरान पढ़ो। इस पर एतकाद नहीं जमता। ये बात मैंने इसलिए जरा लंबी की, अगली बात समझाना चाहता हूं। जब छठे आसमान पे गए, तशरीफ ले गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने एक दरख्त देखा जिसके नीचे एक बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों को कुरान करीम पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कुरान करीम पढ़ा रहे हैं कि बुजुर्ग आसमानों पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा ये कौन है और ये यहां मदरसा कैसा है? ये छठे आसमान पे मदरसा कैसा? ये छठे आसमान पर मदरसा कैसा है? जवाब मिला काली कमली वाले, बाज बच्चे ने एक सिपारा पढ़ा, मौत आ गई। 10 सिपारे कुरान करीम की पढ़े, मौत आ गई। 20 सिपारे कुरान करीम की पढ़े, मौत आ गई। वालिदैन का पूरा कुरान करीम पढ़ाने का प्रोग्राम था, उस्ताद का पूरा कराने का प्रोग्राम था, बच्चे का दिल पूरा कुरान करीम पढ़ने के लिए था। मौत ने वक़्त न दिया। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, और मेरे महबूब की उम्मतियों के बच्चों, आओ, तुमने कुरान करीम पढ़ना शुरू फर्श पे किया था, आओ इसको मुकम्मल और खत्म अरश पे कर लो। अल्लाह, इसको मुकम्मल और खत्म अरश पर कर लो। कुरान करीम, वहां कुरान करीम उनका मुकम्मल कराया जा रहा है। और जवाब मिला कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जो इनको कुरान करीम पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये हजरत इब्राहिम। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके बच्चे आसमानों में कुरान करीम पढ़ रहे होंगे। खुदा की कसम, उनकी कब्रें कैसे ठंडी ना हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, बेशक। सिदरतुल मुंतहा पे 7वें आसमान पे पहुंच गए। जिब्रील अमीन को देखा कि वो ठहरते हैं, साथ नहीं चलते। फरमाया, आओ ना, आगे चलो मेरी साथ, आओ ना। अर्ज किया, मेरी क्या मजाल है, मैं आगे बढ़ूं? मेरी सरहद आ गई, आपकी सरहद शुरू है। मेरा बॉर्डर खत्म है, आपका शुरू है। मेरी इंतहा हो गई, आपकी इब्तदा होने लगी है। मेरा अंजाम आ चुका, आपका आगाज होने लगा है। अल्लाह अल्लाह, मेरा अंजाम आ चुका। तू तो नूरी फरिश्तों का सरदार है, तुझे क्या हुआ? आगे चल, आगे बढ़, कुछ दूर तो मेरी साथ चल। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब अंदाज से नकल किया। फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदो गुफ्तु सालार बैतुल हराम कि ए हामिले वही बरतर कराम,
تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی او آجا عمرہ کو ساتھی ہے ہمیشہ کا تو ساتھی ہے آنے جانے والا ہے جا کے مجھے لایا ہے میرا ساتھ نہ چھوڑ آ میری ساتھ آگے چل جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروی بالم نمان اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا. اللہ اللہ، ایک بال کے برابر میں آگے نہیں چل سکتا، تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا. اللہ اللہ، اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں. نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر صلی اللہ آگے بڑھ رہا ہے. فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی. 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی. اللہ اللہ، 70,000 نوری کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں. فرمایا والنجم اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ، مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے. ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی. ایک بات آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے. اللہ، اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو. کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے، میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے. میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی. جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ بے شک، سبحان اللہ. عرش عظیم پہ پہنچ گئے. قرآن کریم کہتا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان. اللہ اللہ، دو کمان کے اللہ میاں بھی بے نیاز ہے، اسی لیے تو فکان قاب قوسین او ادنا کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے. فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ دینے والا یہ لینے والے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں، جھولی میری بھی تنگ نہیں. اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں، میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں. وہ دیتا نہ تھکا میں لیتا نہ تھکا. وہ دیتا نہ تھکا میں لیتا. اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب آ گئے ہو. جی ہاں، اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے
जिब्रील भी आगे जा न सके, रब उदनु हबीबी मिन्नी कहे आजा आजा आजा, रब उदनु हबीबी मिन्नी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना, काली कमली वाले आजा आजा, काली कमली वाले आजा आजा। अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। मेरे महबूब आ गए हो? जी परवरदिगार आ गया हूं। तवज्जो करना, एक बड़ी काम की बात बताने लगा हूं। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, मैं तेरे लिए एक तोहफा लेके आया हूं। तोहफा? हाँ हाँ, तेरे लिए एक तोहफा लेकर आया। मेरे महबूब अगर खाने का तोहफा लाए हो, मैं खाने से पाक हूं। पीने का तोहफा लाए हो, मैं पीने से पाक हूं। पहनने का लाए हो, मैं पहनने से पाक हूं। बीवी बच्चों के मतलब का लाए हो तो लम यलिद वलम यूलद, मेरी औलाद कोई नहीं, मेरे माँ बाप कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह कोई साथी हमसर मेरा शरीक नहीं। तवज्जो करना, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार कतरे कतरे का मालिक तू है, पत्ते पत्ते का मालिक तू है, एक एक जर्रे का मालिक तू है। अला कुल्ल शैइन कदीर, जात तेरी, सारी जान पे कुदरत तेरी। और मेरे रब, जो मैं तोहफा लेके आया हूं वो तेरे पास नहीं। अल्लाह, जो मैं तोहफा लेकर आया वो तेरे पास नहीं, सब कुछ तेरे पास है। अल्लाह, कुदरत कामला तेरी, दरिया तेरे, समंदर तेरे, दरख्त तेरे, हवा तेरी, जमीन तेरी, पहाड़ तेरे, कायनात तेरी, सब कुछ तेरा। पर जो मैं लेके आया हूं वो तेरे पास नहीं है। जो मैं लेकर आया वो तेरे पास नहीं है। मेरे महबूब, वो क्या चीज है जो मेरे पास नहीं? सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, तू बेनियाज है। इलाहुल आलमीन, तू बेनियाज है। मैं न्याजमंदी लेके आया हूं। अल्लाह अल्लाह, मैं न्याजमंदी लेकर आया। तू परवरदिगार है, कोई किसी का तू मोहताज नहीं। मैं आजिज़ी लेकर आया हूं, इनकसारी लेकर आया हूं, अब्दियत लेकर आया हूं, तेरे सामने झुकना लेकर आया हूं, सजदा करना लेके आया हूं। इलाही, सर मेरा दर तेरा, दिल मेरा घर तेरा, दिल मेरा मेरे महबूब बंदगी लेकर आया हूं। तू मेरा मालिक है, तू मेरा मौला है, तू मेरा दाता है, तू मेरा मुश्किल कुशा है, तू ही मेरा हाजत रवा है, तू ही मेरी एक एक बाल की हिफाजत करने वाला है, तू ही मेरी जिंदगी और मौत का मालिक है। और मेरे मालिक, अर्श अजीम पे बैठकर मैं तेरे माबूद होने का इकरार करता हूं। मैं तेरे माबूद होने का इकरार करता हूं। नबी ने अर्श अजीम पे बैठकर बंदगी का इजहार किया। तू यहां आंकड़ा फिरता है, कारखाने की आकड़ है, कारोबार की आकड़ है। 4 दिन के लिए कोई नौकरी की जगह मिल गई, उसकी आकड़ है। डरता नहीं अल्लाह के कहर से। अल्लाह अल्लाह। फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह। और मेरे रब, मेरी जुबान की इबादत, मेरी जुबान होगी, नाम तेरा होगा, बदन मेरा होगा, झुकना तेरे सामने होगा, माल मेरा होगा, नजर न्याज तेरी होगी। ऐ अल्लाह, मैं आजिज़ी लेकर आया हूं, तेरे पास कहां है? तू किसी से हीना हो, माड़ा हो तो आजिज़ी करे। तू किसी से हीना नहीं, माड़ा नहीं,
کمزور نہیں، ماتحت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، تو کس کے سامنے عاجزی کرے؟ اور میرے رب میں تجھ سے ہی نہ ہوں، میں تجھ سے مانا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا میں بھیک مانگنے والا ہوں، جھولی میری ہو عطا تیری ہو، جھولی میری ہو عطا تیری ہو۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میرا سلام ہو، میری برکتیں لے جا، میری رحمتوں سے جھولیاں بھر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بدلہ دیں گے ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ صلی اللہ علیہ محسن کائنات ہیں آپ، ساری کائنات پہ احسان ہے کالی کملی والے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں 4 دن کا آرام مل جائے ماں باپ کو بھول جاتے ہو، تھوڑی سی اچھی نوکری مل جائے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم، آپ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کے بھی ہمیں نہ بھلایا۔ اللہ اللہ، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، ٹھکانہ عرش عظیم ہے، اور امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یا اللہ یہ تیری برکت، یہ سلامتی، یہ رحمت جو مجھے عطا ہو رہی ہے، میں تو اس میں ساری امت کو شامل کرتا ہوں، ساری امت کو رحمت ملے، ساری امت کو برکت ملے، ساری امت کو سلامتی ملے۔ یا اللہ تیری سلامتی سے ساری امت کی جھولیاں بھر جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب جانے لگے ہو؟ جی ہاں جاتا ہوں۔ تیری الہی وہ میرا بلال، وہ میرا سہیل، وہ زنیرہ، وہ سمیہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کچھ ان کے لیے تحفہ ملنا چاہیے۔ اچھا امت کے لیے تحفہ چاہیے؟ جی ہاں، میں امت کو جا کے بتاؤں گا اللہ سے ملنے عرش عظیم پہ گیا تھا، امت یہ نہ کہے گی ہمارے محبوب لائے کیا ہو اللہ میاں کے یہاں سے ہمارے لیے؟ اللہ اللہ، ہمارے لیے لائے کیا ہو اللہ نے۔ آخر میں جب قوم کو امت کو بتاؤں گا کہ میں عرش عظیم پہ گیا تھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، مناجات ہوئی، تو امت مجھ سے یہ نہ کہے گی کہ لائے آپ کیا ہے وہاں سے؟ اچھا میرے نبی کچھ لے جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ 50 نمازیں لے جاؤ، امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، لو بھئی امت کے مزے ہو گئے، ہر وقت سجدہ، ہر وقت رکوع، ہر وقت التحیات، ہر وقت وضو، رات دن میں 50 نمازیں، عمر بھر میں نہیں۔ ہاں کبھی سمجھ رہے ہو کہ عمر میں 50 نمازیں، رات دن میں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں مل گئی کہ 50 نمازیں پڑھا کرو۔ گھنٹے میں 50، واپس خوشی خوشی تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بڑا احسان ہوا، راستہ روک لیا۔ نبی اللہ آ گئے؟ جی ہاں آ گیا ہوں۔ کیا ملا امت کے لیے؟ بس کلیم اللہ میری امت کی تو موج ہو گئی۔ کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی، سبحان اللہ ہر وقت، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے، کالی کملی والے میں نے امت بھگتائی ہے، 2 نمازیں تھی میری امت پہ، 2 ہی نہیں پڑھی، 2 نمازیں اور میری امت کو منّا والسلویٰ بھنا بھنایا پرندوں کا گوشت آسمان سے برسا کرتا تھا، تیری امت کو کٹے کھانے پڑیں گے۔ اللہ اللہ، میری امت کو پکا پکایا بنا بنایا حلوہ آسمان سے آیا کرتا تھا، تیری امت پہ تو ڈالٹے کی مار پڑے گی۔ یہیں سے واپس ہو جاؤ، کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر کوئی آدمی تمہاری ساتھ عدالت میں جائے، 3-4 مرتبہ اندر ججوں کے پاس آئے جائے، ساری عمر احسان مانتے ہو، بادشاہو بڑا ساڈے واسطے بھجدا رہ گیا، بڑی کوشش کی ہے، بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، مڑ مڑ کے گیا،
میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو تیرے لیے اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے. اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے رستہ چھوڑا ہی نہیں. ایک مرتبہ واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی کہ امتوں کو میں نے بھگتایا ہے، امتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، نہیں قابو آ کے دیتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو، سہیل کو، ابو ذر غفاری کو، خدا کی قسم چمڑے ادھیڑ دیے گئے، پر آقا کی طرف کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دی. رضی اللہ عنہ. اور آج تو کیا کہنا ہے بھائی، کوئی کچھ کرتا رہے. دین کی بات کرو تو سب کو بری لگتی ہے، دنیا کی بات کرو تو سب کو اچھی لگتی ہے. میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں، کہتا شمع فروزاں، شمع فروزاں میں بالکل میں محروم منور بزم رسول میں، جس میں مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس ذات کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو بار بار میری تیری بھلائی کے لیے اللہ کی حضور میں آ جا رہے، میری تیری بھلائی کے لیے اللہ کے حضور میں آ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ. کس قدر دوڑ دھوپ کی 9 چکر لگائے، 9 چکر لگائے. موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی تمنا تھی کہ ایک چکر اور لگ جائے تو امت کا کام ہی ہو جائے. ایک گیڑا اور لگ جاتا نا مزہ ہی آ جانا سا. 5 تو معاف ہوتی چلی گئی، وہ ایک چکر کی کسر رہ گئی. اللہ اللہ. اور خدا جانے اس میں کیا حکمتیں ہیں. آواز آئی میرے محبوب جاؤ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی دوں گا. سبحان اللہ. پڑھیں گے ثواب 50 کا ہی دوں گا. ہی ملے گا. اور اس سے بھی بڑھ کر جامع مسجد میں جو نماز ادا کرے گا، ایک نماز کے بدلے 500 کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ. ایک نماز کے بیت اللہ شریف میں جو نماز ادا کرے گا، خانہ کعبہ میں جو نماز ادا کرے گا، فرمایا او میرے محبوب میرا وعدہ ہے ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. سبحان اللہ. ایک نماز کے لیے 1,00,000 نماز. میرے محبوب جو تیری مسجد نبی میں مدینے پاک میں جس مصلی پہ آپ نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانی ہے، آپ نے خطبے ارشاد فرمانے ہیں، تیرے منبر کا صدقہ، تیری مسجد کا صدقہ، تیرے مصلی کا صدقہ 50,000 نمازوں کا ایک نماز کے بدلے ثواب عطا کروں گا. اللہ اللہ. 50,000 نمازوں کا ایک نماز کے بدلے ثواب عطا کروں گا. کبھی ان سے تو پوچھ لیا کرو، یہ جو فرنیلوں والے پھرتے ہیں نا، فرنیل چھڑکے ہوئے، وہ جی وہاں نمازیں ہوتی ہی نہیں. بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی، حرم نبوی میں نماز نہیں ہوتی. اکیلی پڑھ لیا کرو بھائی. ہم تو وہاں اجی میں تو 2 مہینے رہ کے آیا ہوں، جس مکان میں میں رہتا تھا میں تو وہیں نماز پڑھ لیا کرتا تھا. نہ میں نے بیت اللہ میں پڑھی، نہ میں نے کالی کملی والے کے مصلی میں مسجد میں نماز پڑھی. اس سے اگر کوئی پوچھے گدھے کیا وہاں پکوڑے بیچنے گیا تھا؟ جب تیری خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہوتی اور سرکار مدینہ کی مسجد میں اگر تیری نماز نہیں ہوتی، جاتا کیوں ہے؟ تیری مت ماری گئی کیا کرنے جاتا ہے؟ ادھر چلا جایا کر، ہندوستان کے مندروں میں جا کے ٹکر مارا کر. تجھے عادت ہے بت پرستی کی، بت ادھر ملیں گے. اگر کعبے میں جائے گا تو اللہ کے دربار میں اللہ نے کعبے کا متولی خدا ہے، متولی نے جو امام کھڑا کر رکھا ہے اس کے پیچھے تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی. بے شک اس کے
پیچھے نمازیں پڑھیں گی. مسئلہ چل رہا ہے. ایک اور بات عرض کر دوں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا جو لوگ امریکہ جاتے ہیں وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ سکول کے کیا ٹریننگ گاہ ہے جن کو سکھایا جاتا ہے امریکہ میں جا کر یوں کھانا, یوں پینا, یوں کپڑے پہننا, یوں لوگوں سے ملنا, اس طرح گاڑی میں چڑھنا, اس طرح ٹیکسیوں میں چڑھنا سکھایا جاتا. گورنمنٹ پاکستان جب تک امریکہ کے حالات سکھا نہ دے جانے نہیں دیتی تاکہ پاکستان بدنام نہ ہو. جاپان میں جانے کی ٹریننگ ہے, روس میں جانے کی ٹریننگ ہے, چائنا میں جانے کی ٹریننگ ہے. تم جو ہر روز حج کرنے جاتے ہو, کبھی تم نے بھی سوچا کہ اللہ کے دربار میں چلا ہوں, احکم الحاکمین کا دربار ہے, امام الانبیاء کا دربار ہے, مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, میں بھی جاتا ہوا وہاں کے آداب سیکھ کر جاؤں. میں بھی جاتا ہوا وہاں کے آداب. تم نے بھی کبھی سوچا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے؟ سوچو گے کیا؟ راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو, گاڑی میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو, کراچی میں سارا دن مارکیٹ گھومتے ہو, نمازیں نہیں پڑھتے, جہازوں میں نمازیں کھسکاتے ہو اور واپسی میں نمازیں نہیں پڑھتے. یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے, یہ حضور کے دربار کا ادب ہے, یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے. خدا کی قسم بے ادبی سخت گناہ ہے. ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک عورت طواف کر رہی تھی, بیت اللہ کا. اس کے پیر میں کوئی زیور تھا, چلنے کی وجہ سے وہ کھڑکتا تھا. ایک بزرگ بھی اللہ والا بھی طواف کر رہا تھا, اس کی نظر یوں پڑی یہ زیور کس کا کھڑک رہا. عورت پہ نگاہ پڑی, یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس قدر زور سے منہ پہ تھپڑ مارا, آنکھ باہر نکل کے جا چکا. اور آواز آئی طواف میرا, دیدار غیر کا. طواف میرا کرتے ہو, نگاہ دوسروں کی طرف اٹھاتے ہو, شرم نہیں آئی؟ وہ دربار ہے جس کی بڑی عظمت, جس کا بڑا ادب. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنا کرتا مبارک اٹھا کر مقام ملتزم پہ, اللہ کے بیت اللہ کی دہلیز پہ, چوکھٹ پہ اپنے شکم مبارک کو, اپنے سینے مبارک کو لپٹایا ہوا ہے, اور دونوں ہاتھ مبارک کو یوں چوڑا کر کے بیت اللہ کو لپٹے ہوئے ہیں, اور رو رو کر عاجزی کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. فاروق اعظم نے عرض کیا, یا رسول اللہ اتنی عاجزی. فرمایا ھذا رب البیت, یہ میرے رب کا گھر ہے, یہاں نہ مانگوں تو اور کہاں جاؤں. سبحان اللہ, ھذا رب البیت, یہ میرے رب کا گھر. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے یہ نماز والا تحفہ لائے. اس تحفے کو اپنے گھر میں بساؤ, بیوی بچوں میں بساؤ. سبحان اللہ. اب میں اگر علماء کے فتوے آپ کو سناؤں تو دیر بڑی ہو جائے گی, وقت ختم ہو گیا. کہ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کو خدا کی زمین کو پلیت ہونے سے بچاؤ, اس کے قدم زمین پہ نہ پڑنے دو, قتل کر دو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, پکڑ کے قید کر دو, کوڑے مارو, جب تک توبہ نہ کر لے جیل سے باہر نہ آنے دو. جیل سے باہر نہ. یہاں عورتیں بھی مرد بھی بے پرواہی سے نماز کی پرواہی نہیں. اب گرمی کا موسم ہے نا, راتیں ذرا چھوٹی ہیں, رات کو ٹیلی ویژن دیکھنا فرض عین ہے, ثواب ہے, ضروری ہے. ریڈیو کا گانا بجانا, بکواس بازی, صبح کو دیر سے
خدا کی قسم وہ گھر رحمت کے قابل ہے جس گھر میں صبح کی نماز کسی نے بھی نہ پڑھی. کیسے رحمت آئے گی، کیسے برکت آئے گی؟ ڈرو خدا کے قہر سے. قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی. معراج سے لایا ہوا تحفہ، عرش عظیم سے خدا کا بھیجا ہوا تحفہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ نماز ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی اولاد کو، ساری امت مسلمہ کو پکا ٹھکا نمازی بنائے، سچا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مختصر بیان فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین رک گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آنا، چلتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری انتہا ہے اور آپ کی ابتدا ہے، یعنی اگر میں یہاں سے آگے گیا تو تجلیات نوری سے، یعنی نور کی تجلی سے میں جل جاؤں گا، جل کر خاک ہو جاؤں گا. اور دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی 6 پھوپھیوں کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی 6 پھوپھیاں اور تمام صحابہ کرام 1,29,000 صحابہ کرام کی اگر بولی سے بولی ملانی ہے تو قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو. دوستو واقعی میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت بیان تھا. دوستو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں. اور دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کے بارے میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا کہ پھر جاؤ، کم کرا کر کے آؤ. اور 50 سے ہوتے ہوتے پھر 5 نمازیں رہ گئی تھیں. تو پھر 5 نماز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان آئے تھے. تو دوستو آپ کو بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ان کے بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.